8 आदाब बयान हुए हैं, 8 आदाब। उनमें से पहला अदब हमने पढ़ा था, कौन सा अदब था? आप बताएंगे। पहला अदब कौन सा पढ़ा था हमने? वो तो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, वो उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे। पिछले लेक्चर में बाहमी हमारे रहने के, आपस में एक दूसरे के साथ, वो 8 आदाब इस सूरत में बयान हुए हैं। एक पढ़ा था हमने, हाँ बिल्कुल। जब भी कोई बंदा ख़बर लेके आए, उसके बारे में आपको अगर यकीन नहीं है कि बंदा मुत्तकी है, सच्चा है, तो उसकी तहकीक करें, तस्दीक करें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम मुश्किल में पड़ जाएं और हमें परेशानी हो कि ये खबर तो झूठी थी और हम उस झूठी खबर पर कोई भी रिएक्शन ले लें और बाद में हमें पछताना पड़े। तो उसमें ये भी बताया था कि पहले ख़बर की तहकीक करें कि सच्ची है या झूठी है, फिर आगे फैलाने के लिए देखें वो ख़बर आगे शेयर करने की है या नहीं है। अगर आगे फैलाने की ख़बर है, अच्छाई की ख़बर है, नेकी की ख़बर है, किसी की इस्लाह की ख़बर है, तो फिर तो फैलाएं। लेकिन अगर वो ख़बर ही बुरी है तो फिर उसको आगे नहीं फैलाना, चाहे सच्ची है या झूठी है। अब हाँ, वो उससे पिछले लेक्चर में कहा था, ये सूरत कंप्लीट कर लेना फिर इंशाअल्लाह, ठीक है। अब अगला अदब देखें, वइन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू। अब मोमिन मुसलमान आपस में रह रहे हैं, फरमाया वइन ताइफ़तान, अगर दो जमातें, दो गिरोह, मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से, इक़्ततलू, आपस में लड़ाई करते हैं, क़िताल करते हैं, फ़अस्लिहू बैनहुमा। तो अगला अदब मुआशरे का क्या है कि दो भाई या दो जमातें, दो गिरोह आपस में लड़ पड़े हैं, तो पूरी उम्मत जो है वो उनको लड़ता हुआ देखती न रहे, बल्कि क्या करे, अपना रोल अदा करे, उन दोनों के दरमियान सुलह कराए। ईमान वाले हैं ना, मोमिन है, अल्लाह ने दोनों को मोमिन कहा है। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि मोमिन आपस में लड़ सकते हैं, आपस में लड़ने से ईमान ख़त्म नहीं होता, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए, कमी है, कमज़ोरी है। मोमिन में ये कमज़ोरी आ सकती है, मोमिन आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हैं। तो दूसरे तमाम मोमिनों को ये हुक्म है कि अगर कोई मोमिन आपस में उनका इख्तलाफ हो जाए और झगड़ा हो जाए, लड़ पड़ें, तो फ़ौरन सुलह करा दो। एक फ़रीक की भी सुनो, दूसरे की भी सुनो, और इंसाफ का दामन थामते हुए दोनों के दरमियान इंसाफ पर सुलह करानी है, चाहे दो बंदे लड़ें या दो जमातें आपस में लड़ें। अब इसमें सहाबा कराम जो सबसे इस उम्मत के सबसे बड़े मोमिन थे, उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आपस में जंग हुई। उस जंग को क्या कहते हैं? जंग जमल। जंग जमल हुई और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े, दोनों तरफ सहाबा हैं। अब किसी को हम ये नहीं कह सकते फ़ला हक़ पर था, फ़ला हक़ पर नहीं था। अल्लाह ने दोनों को क्या कहा? वइन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, दोनों जमातों को अल्लाह ने मोमिन कहा है, चाहे आपस में लड़ रहे हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दरमियान भी आपस में जंग हुई, जिस जंग को जंग सिफ़ीन कहते हैं। अब दोनों तरफ सहाबा हैं। अब डिटेल में जाएँ तो बड़ी लंबी बहस है कि असल सहाबा जंग करने पर आमादा नहीं थे, उनके दरमियान मुनाफिक घुसे हुए थे दोनों गिरोहों में। उन मुनाफिकीन ने जो इस्लाम के लिबादा ओढ़ के आए हुए थे, दरअसल यहूदी थे और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते थे, उन्होंने जंगें कराई, लेकिन हुई बहरहाल। और उन जंगों के होने के बावजूद हमें किसी ने आज जज नहीं बनाया कि हम बैठ के कहें कि फ़ला हक़ पर था, फ़ला हक़ पर नहीं था। और सुलह कराने वालों ने उस वक्त सुलह भी कराई, जंगें हुई, बाद में सुलह भी हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि ये मेरा बेटा, अभी छोटे थे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, ये मेरा बेटा, अल्लाह ताला मेरे इस बेटे के हाथ पर मुसलमानों के दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वही पेशीन गोई पूरी की
اور دو جماعتوں کا آپس میں اختلاف تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروہ ان کا بن گیا اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کے آپس میں لڑ رہے تھے. کافی عرصہ لڑائی رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کئی اور صحابہ کو بھی شہید کر دیا جو ہے منافقین نے، یہودیوں نے. اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آپس میں اختلافات ہو جائیں، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، دو قوموں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تو ان کے درمیان کیا کرائیں؟ صلح کرا دیں. اور صلح کراتے ہوئے انصاف کا دامن تھامے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر 2 آیتیں انصاف کے بارے میں بیان کی ہیں. ان کو دیکھتے ہیں ہم. انصاف کی کس قدر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہاں بھی بار بار یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے نا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ. کونوا قوامین، تم کونوا ہو جاؤ قوامین، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. تم نے اپنے کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمارے ہاں خرابی کہاں ہوتی ہے؟ ہم جب لڑائی ہو جائے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم 2 بندے لڑ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرا دوست کون ہے. سکول میں لڑ پڑے ہیں بچے، تو تیسرا بچہ جب آئے گا وہ دیکھے گا میری برادری کا کون سا ہے، میری کلاس کا کون سا ہے. یا 2 کلاس والے لڑ رہے ہیں آپس میں، تو وہ دیکھے گا میرا دوست کون ہے، تو میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کونوا قوامین بالقسط، تم نے کھڑا ہونا ہے انصاف کے ساتھ. تم پہلے یہ دیکھو کہ اس لڑائی میں غلطی پر کون ہے اور حق پر کون ہے، انصاف کس کے ساتھ ہے. تم نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور آگے جو بات کی وہ اس سے بھی بڑی اہم ہے. شہداء للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی تم نے دینی ہے اللہ کے لیے. انصاف کرنا ہے نا، اب انصاف کے لیے گواہی چاہیے. 2 بچے لڑے ہیں، 2 بھائی آپس میں لڑے ہیں، 2 قوم کے لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا 2 قومیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، 2 گروہ اور جماعتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب انصاف کرانے کے لیے بعض لوگ انصاف کرنے والے ہیں اور ان کو پھر گواہی چاہیے. اس انصاف کے لیے گواہیاں چاہیے نا. جو بندہ انصاف کے لیے فیصلہ کر رہا ہے، جو جج بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آئے ہیں 2 لڑنے والے آپس میں، اسے نہیں پتہ ساری باتوں کا. اب اس نے گواہیاں لینی ہیں. جب گواہ آئیں گے وہ یہ نہ دیکھیں کہ میرا کون ہے، میرے مفادات کس کے ساتھ ہیں، میرے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. وہ کیا دیکھیں؟ انصاف کس کے ساتھ ہے. گواہی دینی ہے اللہ کے لیے. قیامت کے دن اللہ کے پاس بھی جانا ہے. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ. اگر وہ تمہاری انصاف والی گواہی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی جان کے بھی خلاف جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے گواہی دینے سے میرا اپنا نقصان ہے. گواہی دینے سے پیچھے لڑائی میں بھی خود شامل تھا. اب تو پھر میری بھی استاد کے سامنے فیصلہ آیا ہوا ہے نا. یہ لڑائی شروع کرنے والا تو میں خود تھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنے خلاف گواہی دیں. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے، تم مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تمہارا مضبوط ہے اور معاشرے میں اصلاح چاہتے ہو، فساد سے بچنا چاہتے ہو، امن اور سکون چاہتے ہو، گواہی دینی پڑ جائے، انصاف کی گواہی دینی ہے، اور تمہاری وہ انصاف والی گواہی اپنے خلاف بھی چاہتی ہے تو دے دو، دے دو، کچھ نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی سزا یا تھوڑی سی بےزتی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون کا باعث بنے گی. آگے فرمایا اب الوالدین، کبھی کبھی بندہ اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ کسر کھا جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے والدین کے خلاف یار یہ گواہی میری تو میرے باپ کی توہین کر دے گی، میری قوم اور برادری کی انسلٹ کر دے گی، وہاں پہ بندہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے گواہی دینی ہے تو وہ تمہاری گواہی انصاف والی، جو 2 قوموں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، وہ کس کے خلاف جا رہی ہے؟ اب والدین، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہے تو دے دو. اب الاقربین، قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی پھر بھی دے دو. اب اگلے بات کی اللہ نے ان یکن غنیا او فقیرا، 2 چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو انصاف نہیں کرنے دیتی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اگر انصاف کیا نا تو انصاف کا فیصلہ امیر کے حق میں جا رہا ہے. انصاف کا فیصلہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ امیر کے، پیسے والے کے، دولت والے کے. غریب بیچارہ یہ ہے غلطی پر. انصاف کا فیصلہ کیا ہے؟ امیر کے حق میں جاتا ہے اور غریب کو نقصان ہوتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں اگر غریب کی غربت آڑے آتی ہے تمہارے تو غریب کی غربت کو نہیں دیکھنا، تم نے فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، غریب ہے نا لیکن زیادتی کیے بیٹھا ہے، یہاں پر قصور اس کا ہے تو اس کے خلاف کرو فیصلہ اور حق کی گواہی دو، چاہے غریب کے خلاف جاتی ہے، والدین کے خلاف جاتی ہے۔ غریب کی غربت انصاف کا فیصلہ کرنے کے درمیان آڑے نہیں آنی چاہیے۔ آگے فرمایا او غنیہ، اگر امیر ہے، اب وہ پہلے تھا کہ فیصلہ امیر کے حق میں جا رہا ہے، اب دوسری چیز ہے امیر کے خلاف جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں جو فیصلہ انصاف والا ہے وہ کیا ہے کہ بڑے نے زیادتی کی ہے، امیر نے، پیسے والے نے، عہدے والے نے، سلطنت طاقت والے نے جو ہے ناانصافی اور زیادتی کی ہے۔ اب فیصلہ کرنے والا دیکھتا ہے یہ تو طاقتور ہے، اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، کل کو یہ میرے خلاف ہو جائے گا، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، معاملات ہیں تو بگڑ جائیں گے سارے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں ڈر امیر کی امیری کا، کسی عہدے والے کے عہدے کا ڈر تمہیں نہیں ہونا چاہیے اگر تم مومن ہو، متقی ہو، تم اللہ کے لیے فاللہ اولا بہما، اللہ اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں تم اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ اور انصاف والی گواہی دینی ہے۔ آج اگر ہم اسی کے مطابق فیصلے کرنے والے بن جائیں نا تو امن سکون نہیں آئے گا، اطمینان، اور کوئی کسی کے خلاف پھر زیادتی نہیں کرے گا۔ آج زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں؟ کس لیے؟ امیر کو پتہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو پتہ ہے پیسہ دے کر فیصلہ میرے ہی ہاتھ میں ہو جائے گا۔ اور دوسری آیت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 وہاں دوبارہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف دینے والے، شہداء بالقسط، اللہ کے گواہ بن جاؤ انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم۔ اب یہاں ایک اور جو انصاف کے درمیان آڑے آنے والی چیز ہے نا، پہلے تھا انسان کی اپنی ذات آڑے آتی ہے انصاف نہیں کر سکتا، والدین کی ذات آڑے آتی ہے انصاف نہیں کر سکتا، اپنے قریبی رشتہ دار، برادری، کنبہ، خاندان وہ آڑے آ جاتا ہے انصاف نہیں کرتا، یا غریب کی غربت اس پر ترس کھانے لگ جاتا ہے اور انصاف نہیں کر سکتا، یا امیر کی امیری اس کا ڈر آنے لگ جاتا ہے، عہدے والے کا عہدہ آڑے آ جاتا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات کی ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اس کی دشمنی ابھارتی ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کیوں کر دوں، ہوتا ہے نا ایسے، انصاف کا فیصلہ ہے لیکن ہو کس کے خلاف، کس کے حق میں ہو رہا ہے، جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے اس کے ساتھ لڑائی ہے، اور دشمن بھی وہ جو اسلام کا دشمن ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ہمارے خاندانی لڑائیاں، کنبے اور قبیلے کی لڑائیاں، تعصبات، سیاسی جماعتوں کی، یہ ہم اور پارٹی کے ہیں وہ اور پارٹی کا ہے، یہ لڑائیاں تو چھوٹی ہیں، بڑی دشمنی یہ ہے کہ وہ دشمن اسلام کا دشمن ہے، وہ کافر ہے، لیکن انصاف کا جو فیصلہ ہے وہ اس کافر کے حق میں جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے اللہ تعدلوا کہ تم عدل والا فیصلہ نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تمہارے عدل والا فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ دشمن کے حق میں تو کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ امن آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ مجھے حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا قلعہ فتح کیا اور خیبر کے باغات مسلمانوں کے پاس آ گئے، اور وہی باغات مسلمانوں نے دے دیے انہی یہودیوں کو کہ تم نے اب ان کو زمینوں میں کاشتکاری کرنی ہے، باغ کو پانی لگانا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اور ہم جو ہے حصے پر جو باغ کا پھل جب آئے گا ہم لے جائیں گے، جس طرح آج زمینوں والے جو ہے زمین دے دیتے ہیں ٹھیکے پر، تو وہ باغات بھی ٹھیکے پر دے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو۔ اب جب پھل اتر آیا اور پھل تولنے کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا جاؤ پھل تول کے آؤ۔ وہ گئے وہاں پہ وزن کر رہے تھے۔ اب یہودی چونکہ شروع سے بڑے حرام خور ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ حرام کھاتے ہیں، یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے، اور آج تک بھی کھا رہے ہیں، اس وقت بھی سود کھاتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، اور انہوں نے صحابی کو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے گیا ہوا تھا ان کے پاس، رشوت کی پیشکش کی کہ رشوت لے لو اور ہمیں سامان زیادہ دے دو، پھل زیادہ تول دو ہمیں، تم کم لے دو اور یہ رشوت لے لو۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ وہ کہنے لگے سنو، زمین کی اس پشت پر سب سے زیادہ میں جس سے نفرت کرتا ہوں نا وہ تم ہو،
اور اس زمین کی پشت پر سب سے زیادہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ لیکن یاد رکھو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت اور تمہاری سب سے زیادہ دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں ناانصافی کروں۔ میں نے انصاف کرنا ہے، نہ محبت میں آ کر میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا، نہ تمہاری دشمنی میں آ کر میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا، میں نے تو عدل کرنا ہے۔ وہ یہودی بول اٹھے، انہوں نے کہا اسی عدل و انصاف کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن نہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ان کی سیرت میں نے پڑھا تھا، اس وقت نا روم کا ایک بندہ آیا۔ روم وقت کی اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، جس طرح آج امریکہ ہے۔ وہ روم سے بندہ چلا دیکھنے کے لیے کہ میں کس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے امیر کو۔ کیسا امیر ہے جس نے آدھی دنیا کو فتح کر دیا، جس کے سامنے وقت کی سپر پاور طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ میں دیکھوں تو سوئی ہے کیسا۔ میں نے بڑے بڑے وزراء کو دیکھا ہے، امیروں کو دیکھا ہے، اور روم اور ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنتیں دیکھی ہیں، ان کو تو اس کو تو دیکھو نا جس کے سامنے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں، وہ ہے کیسا؟ اس کا محل، اس کی جو ہے آگے پیچھے فوج، لاؤ لشکر، کیسا ہے وہ چلا سفر کرتا کرتا مدینے میں پہنچا۔ لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ گیا، جب گھر کو دیکھا نا، گھر کے سامنے پہنچا، کچا گھر، کچا مکان، چھوٹا سا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا لگتا ہے میرے ساتھ کسی نے مذاق کی ہے۔ یہ کوئی گھر وقت کے آدھی دنیا کے حکمران کا یہی گھر ہوتا ہے بڑا، لگتا ہے میرے ساتھ کسی نے مذاق کیا، امیر المومنین کا گھر نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا، چلو اسی سے پوچھ لوں گا کہ کس کا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان نکلا، اسے پوچھا امیر المومنین کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے میں ان کا بیٹا ہوں، عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہنے لگے یہ امیر المومنین کا ہی گھر ہے، اور وہ سامنے ایک درخت تھا، وہ درخت کے نیچے دیکھو جو بندہ لیٹا ہے نا، اس سے جا کے مل لو، وہی امیر المومنین ہے۔ گیا دیکھا تو درخت کے نیچے امیر المومنین حضرت عمر فاروق ننگی زمین پر اپنے سر کے نیچے ایک پتھر کو رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ گھوڑا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اس درخت کے ساتھ اور خود لیٹے ہیں، وہ سکون کی نیند سوئے ہیں۔ اور روم سے بندہ آیا ہے دیکھنے کے لیے، وہ عربی تھا، اس نے عربی میں کہا عدل تابا امن تا یا عمر الفاروق، اے عمر تو نے عدل کیا ہے، تو نے انصاف کیا ہے اس زمین پر آج، اس لیے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بادشاہ وہ انصاف نہیں کرتے، وہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اس لیے ان کو بڑے بڑے محلوں میں مخمل کے قلینوں پہ بھی نیند نہیں آتی۔ جو عدل کرتا ہے نا، انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ عدل کرنے کا، آپس میں صلح کرانے کا، اور صلح عدل پر، وَأَقْسِطُوا کہ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ من المؤمنین اقتتلوا جب مومنوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور صلح تبھی ہوگی جب انصاف کریں گے۔ انصاف کے بغیر صلح اگر کرا دیں گے، اپنے دل کو بھی سکون نہیں پہنچے گا، پتہ ہوگا نا یار میں نے زیادتی کی ہے، فیصلہ بنتا اس کے حق میں تھا، پھر پیٹھ پیچھے کہہ بھی رہے ہوتا کہ لوگ یار میں نے نا تیری بڑا خیال رکھا ہے تیرا، ورنہ میں ایسے فیصلہ کرتا تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، میں نے تو تیرا لحاظ رکھا ہے تاکہ کل کے تو بھی میرا خیال رکھ۔ ہمارے ملک میں تو اسی طرح کے فیصلے چلتے ہیں نا، جج بکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جھوٹے قرآن اٹھانے والے بھی مل جاتے ہیں ہمیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں، قرآن کی یہی قدر کی ہے۔ اس لیے تو قرآن نہیں آیا تھا نا کہ جھوٹی گواہیوں کے لیے اس قرآن کو اٹھا لیا جائے، اس لیے نہیں ہے۔ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اس قرآن کی قدر کا نہیں پتہ، جن کو اس قرآن کی اہمیت کا نہیں پتہ، اس قرآن کی عظمت کا نہیں پتہ، وہ جھوٹے قرآن اڑا لیں گے، ان کو کیا پتہ۔ تو اس لیے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور آپس میں صلح کراتے رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لیس الکذاب الذی یصلح بینہم، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، ان میں صلح کرانی ہے۔ اب ان میں صلح کرانے کے لیے تھوڑا بہت آپ کو جو ہے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کہ ایک بھائی بڑا غصے میں ہے دوسرے اپنے بھائی پر، آپ آ کر اس کو کہتے ہیں یار تیرا وہ بھائی تیرے بارے میں بڑے اچھے جذبات ہیں اس کے، حالانکہ اس کے جذبات اچھے نہیں ہیں، اتنا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کس لیے؟ نیت کیا ہو
کہ صلح کرانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح خامد اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو بندہ تھوڑے سے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یا بیوی کو راضی رکھنے کے لیے خامد جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، راضی تاکہ خوش رہے، وہ خوش رکھنا ایک دوسرے کو، اور پھر یہ نہ ہو کہ ہر وقت جھوٹ بول کر خوش کرتے رہیں، یہ نہ ہو۔ ایک ہے ناراضگی کے وقت ان میں صلح کرانے کے لیے، آپ نے فرمایا لیس الکذاب، ایسا بندہ جھوٹا نہیں ہے کہ وہ صلح کراتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے اور خیر کی بات پھیلاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بول کر صلح کرانی پڑے تو صلح کراؤ، ہم جھوٹ بول کر لڑائیاں کراتے ہیں، ہے ایسے نہیں؟ ہمیں تو اکثر، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، لیکن اکثر ہمارے مسلمانوں کا رویہ یہی ہے کہ جھوٹ غیبت کریں گے دوسرے کی، اور غیبت میں جھوٹ شامل کر دیں گے۔ اگلا حکم یہ آ رہا ہے آگے کہ غیبت نہیں کرنی کسی کی، غیبت بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس غیبت میں جھوٹ بھی شامل کرتے ہیں، جو بہتان ہوتا ہے۔ اس بندے نے کسی کے بارے میں وہ بات کی نہیں ہوتی، جو آ کے اس کے منہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تیرے بارے میں یوں باتیں کر رہا تھا، حالانکہ اس نے کی نہیں، اس نے غصے میں آ کر کوئی ایک آدھ بات کی، 4-5 یہ اپنی طرف سے شامل کر کے اس کو بتا رہا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑیں اور میں اس کے منہ پہ اس کا بن جاؤں، اس کے منہ پہ اس کا بن جاؤں۔ ایسا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اور بھائیوں کے درمیان صلح کرانے والا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، آخرت میں بھی اسی کے لیے درجات ہیں۔ آگے پھر فرمایا اگلا حکم فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، صلح کے بعد اگر صلح پر دونوں قائم نہ رہیں، ایک قائم ہے صلح پر، صلح کی شرائط پر، جو انصاف پر فیصلہ کیا ہے تم نے، یہ نہیں کہ نا انصافی والا فیصلہ، نا انصافی والا فیصلہ ہوگا تو بغاوت ہوگی۔ صلح کے بعد اگر ایک گروہ اس صلح کو توڑ دیتا ہے، فَإِن بَغَتْ، وہ بغاوت کرتا ہے، إِحْدَاهُمَا، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت، فَقَاتِلُوا الَّتِي، اب وہ جو بغاوت ہے نا، اب وہ بغاوت ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کی صلح کس نے کرائی ہے؟ پوری امت نے، ملت اسلامیہ نے۔ اس کو یہ حکم ہے نا کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے، ملت اسلامیہ نے دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دی، انصاف پر صلح کرائی ہے۔ اب ایک گروہ اس ملت اسلامیہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا، تو اس اسلام کے خلاف وہ کھڑا ہو رہا ہے نا، تو وہ باغی ہے، وہ باغی گروہ ہے۔ اس گروہ کے خلاف پھر کیا کرو؟ قتال کرو۔ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جب صلح ہو گئی، تو اسی وقت ایک گروہ نکلا تھا جو باغی گروہ تھا، جن کو خارجی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے خلاف جنگ کی تھی، وہ باغی، کیونکہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اللہ فرماتے ہیں جو بغاوت کرے وہ باغی تھے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر قتال کریں ان کے ساتھ سارے مل کر، تبغی جس نے بغاوت کی، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ بغاوت کرنے والے بھی اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ اللہ کے حکم میں آ جائیں، اس انصاف والے فیصلے کو مان لیں، صلح کو مان لیں، تو پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان بھی پھر تم صلح کر لو، کیونکہ اسلام قتل و غارت کا دین نہیں ہے، اسلام قتال نہیں چاہتا، اسلام لڑائیاں نہیں چاہتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے قتال کا حکم اور آپشن اور اجازت کب دی ہے؟ کہ جب ظلم بڑھ جائے، جب زمین پر ناانصافی ہو، جب چھوٹوں کو ان کے حقوق نہ ملتے ہوں۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کمزوروں کا حق مارا جا رہا ہے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اور قتال کی اجازت دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ورنہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور یہی امن کی سارے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں۔ بالعدل، اب ان کے درمیان بھی فاصلحوا بینہما بالعدل، عدل کے ساتھ صلح کرانی ہے۔ واقسطوا، اقسطوا پھر کہا انصاف کرو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ انصاف کی گواہی اپنے خلاف ہو، انصاف کی گواہی دو، والدین کے خلاف ہو تب بھی انصاف کی گواہی دو، اپنی قوم کے خلاف ہو تب بھی انصاف کی گواہی دو، تمہارے دشمن کے حق میں جاتی ہو انصاف کی گواہی تب بھی اقسطوا، انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حاکم کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے سائے کے نیچے۔ آپ نے فرمایا 8 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے
گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، وہ 8 بندے، ان میں سے ایک عدل کرنے والا حاکم، عدل کرنے والا فیصل، ضروری نہیں وہ حاکم ہے یا جج ہے، آپ 2 بھائیوں کے درمیان انصاف کریں، اپنے 2 شاگردوں کے درمیان انصاف کریں، اپنے 2 دوستوں کے درمیان جس میں جن میں لڑائی ہے آپ انصاف کریں، اپنے شاگردوں اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں، تو آپ کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے سائے کے نیچے، عدل کرنے والے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اگلا فائدہ کیا ہوگا انصاف کرنے کا؟ اللہ محبت کریں گے۔ آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، مومن سب بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج خطبہ دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو سارے کے سارے یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ورنہ خاندان اور برادری پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بینہما، ان بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کراتے رہو، واتقوا اللہ، اور صلح کراتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تقویٰ ہوگا تو صلح کرا سکیں گے نا، اللہ کا ڈر ہوگا تو انصاف کا دامن تھام کر صلح کرائیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے میرا مفاد کس کے ساتھ ہے یا مجھے اس کے فیصلہ کرنے سے کیا ملے گا۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، مجھے ان کے فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی سنوں، سردردی ہے نا، وہ اپنی سٹوری پوری سنائے گا۔ کئی لوگ تو ہوتے ہیں نا 10 سال پرانے اپنے سٹوریاں سنانی شروع کر دیتے ہیں، فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں وہ پہلے اپنا سنائیں گے، فلاں موقع پر اس نے یوں کیا، فلاں یوں کیا، بندہ سارا ٹائم بھی کھپا ہے اور پھر کہے کہ مجھے کیا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور فیصلہ کراؤ، تمہارے بھائی ہیں، تم نہیں کراؤ گے تو کون کرائے گا؟ پھر تو لڑائیاں بڑھتی رہیں گی، روز بروز اور زیادہ ہوں گی۔ تو اس لیے جو اصول اور قانون بیان کیے ہیں ان کے اوپر چلتے ہوئے اگر صلح کراؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ صلح ہوگی۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس اہم ترین حکم کو ماننے کی اور آپس میں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں کوئی بھائی ایسے تو نہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کرے نہ ہوں، اگر ہیں تو سر اسامہ صاحب آپ کی صلح کرائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگلے احکام انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ کسی بھائی کو